प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का खास मकसद क्या है आप लोगों का? बिस्मिल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ से बुलाई गई, क्या मकसद? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व बाद। सबसे पहले आप मीडिया के लोगों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वेलकम है, इस्तकबाल है। और इस कॉन्फ्रेंस का जो उन्वान है, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसका जो उन्वान है वो है दूसरी रसूल रहमत कॉन्फ्रेंस, जो कि महाजती सदन हॉल कलकत्ता 17 दिसंबर को बरोज़ इतवार शाम 5:30 बजे इंशाअल्लाह ताला मुनक़िद होगी। कॉन्फ्रेंस रसूल रहमत के उन्वान से हो रही है। इस वक्त दुनिया इंसानियत को एक ऐसी रहबरी की और रहनुमाई की ज़रूरत है जिसमें उनके अपने समाजी मसाइल, मुआशरती मसाइल, इक़्तिसादी मसाइल, ख़ानगी मसाइल, घरेलू मसाइल, पड़ोस के मसाइल, मुल्की मसाइल और आलमी मसाइल जिस कदर उलझे हुए हैं, उसमें एक ऐसी रहनुमाई की ज़रूरत है, एक ऐसी रहबरी की ज़रूरत है जो आइडियल हो, जो नमूना हो और सब के लिए काफ़ी हो जाए। इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है, जिनकी रहमत सारी इंसानियत के लिए है और थी, और उनकी रहबरी क़यामत तक के लिए सारी दुनिया इंसानियत के लिए है। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को इख्तियार करते हैं और आपके उसवे हसना के ऊपर चलते हैं तो हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल ये है और सबसे उलझा हुआ मसला ये है कि हम लोग ख़ास तौर पर मुसलमान प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से बहुत दूर हो चुके हैं, कोसों दूर हैं, गफलत के शिकार हैं। जबकि अल्लाह ताला ने प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा आइडियल और बेहतरीन नमूना बनाया है ताकि हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी, इनफरादी ज़िंदगी, ख़ानगी ज़िंदगी, अज़दवाजी ज़िंदगी और माशरती ज़िंदगी, समाजी ज़िंदगी, मुल्की ज़िंदगी, तमाम ज़िंदगियों को हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहबरी में और उनके उसवे हसना में गुजारें। लेकिन अफसोस ये है कि हम मुसलमान इससे दूर हैं। चुनांचे ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें तमाम मुसलमानों को ये मदऊ किया जा रहा है कि वो दूसरी रसूल रहमत कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाएं, जो कि 17 दिसंबर बरोज़ इतवार 5:30 बजे से महाजती सदन हॉल के अंदर मुनक़िद होगी। इसके अंदर मुल्क के मुख्तलिफ खित्तों से बड़े बड़े और जहाबिज़ और खिताबत के ताबिंदा, आफ्ताब, महताब, ये मुक़र्रिरीन और खुतबा तशरीफ़ ला रहे हैं, जिनमें सर फ़हरिस्त अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद मौलाना असग़र अली इमाम महदी अस्सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह दिल्ली से तशरीफ़ ला रहे हैं। उसी तरह से बेंगलोर से मौलाना अब्दुल हसीब मदनी हफ़िज़हुल्लाह जो उस्ताद हदीस हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं। हैदराबाद से मौलाना बदिउज़्ज़मा सलफ़ी मदनी हफ़िज़हुल्लाह तशरीफ़ ला रहे हैं। बिहार से मौलाना खुर्शीद आलम मदनी हफ़िज़हुल्लाह तशरीफ़ ला रहे हैं। डॉक्टर रफ़ीउल्लाह मसूद तैमी हफ़िज़हुल्लाह तशरीफ़ ला रहे हैं। और साथ ही साथ कलकत्ता के मशहूर व मारूफ़ उलमाए किराम, जिनमें सर फ़हरिस्त मौलाना कारी फ़ज़लुर रहमान हफ़िज़हुल्लाह इमाम ईदैन रेड रोड और मौलाना सिद्दीक़ुल्लाह चौधरी साहब काबिनी वज़ीर और सदर जमीयत उलमा हिंद, उसी तरह से मौलाना अबू तालिब रहमानी मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसी तरह डॉक्टर सबा इस्माइल साहब जो कि डायरेक्टर हैं जबील इंटरनेशनल स्कूल के,
اسی طرح جماعت اسلامی کے ایک بڑے ذمہ دار جناب شاداب معصوم صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں. تو یہ بڑے بڑے علماء اور ملی تنظیموں کے یہ نمائندگان اس کانفرنس کے اندر، رسول رحمت کانفرنس کے اندر، جو کہ 17 دسمبر کو ہو رہی ہے، خطاب فرمائیں گے. گزارشات یہ ہے سب سے پہلے آپ میڈیا کے حضرات سے کہ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، عوام تک پہنچائیں کہ لوگ اس کانفرنس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں. وہ ہال کے اندر خواتین کے لیے سپریٹ انتظام ہے، 300 سے 350 کی کیپیسٹی ہے خواتین کے لیے بالکل سپریٹ، اور 1000 افراد کی کیپیسٹی اس ہال کے اندر ہے. آپ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، لوگ اس کانفرنس میں آئیں اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اپنے آپ کو جوڑیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں اور اسے اپنی زندگی میں اس کو عملی صورت اختیار کر کے دوسروں کے لیے اپنے گھر میں، اپنے پڑوس میں، اپنے بھائیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں اور اپنے برادران وطن کے درمیان نمونہ بنے. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر مختلف انداز سے حملے ہو رہے ہیں. ایسی پاکیزہ سیرت اور ایسی خوبصورت سیرت اور ایسی بہترین تعلیمات پوری دنیا انسانیت کی تاریخ میں انبیاء کرام سے لے کر کے دیگر مذاہب کے جو رہنما ہیں، لیڈران ہیں یا رؤسا ہیں، ان تمام کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب سے زیادہ جامع ہے، کامل ہے، شامل ہے اور ہمگیر ہے اور آفاقیت پر مشتمل ہے کہ عالمی پیمانے پر کوئی ایسی شخصیت ہو جو سب کے لیے آئیڈیل ہو بلا تمیز و تفریق، وہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ایک اچھا انسان بننا ہے کسی کو اور انسانیت کی ساری خوبیاں، اس خوبیوں سے انسان کو اگر مزین ہونا ہے تو وہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے اور جانے. آپ جانتے ہیں کہ دیگر لوگوں نے، دیگر مذاہب کے لوگوں نے بھی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہترین اور آئیڈیل لوگوں میں سب سے نمبر 1 پہ رکھا ہے، فہرست میں سب سے نمبر 1 پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے، اور یقینی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مستحق ہے اور آپ ہی کی ذات ہے جو ساری دنیا انسانیت کی بہترین رہبری اور رہنمائی کرتی ہے. تو ایک بار پھر آپ میڈیا کے حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آج اس کانفرنس میں آئے. آپ سے پھر گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں. اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو. میرا ایک سوال یہ ہے کہ رسول رحمت کانفرنس جو ہے، اس میں آپ نے تمام لوگوں کو جوڑا ہے. اس میں جو ہمارے برادران وطن ہیں، ہمارے جو نان مسلم بردرس ہیں، وہ کیا ان کو بھی بلایا گیا؟ دیکھیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ برادران وطن کے اندر کے درمیان سے بھی ہم کسی خطیب اور مقرر کو رکھتے. مقرر اور خطیب تو نہیں ہے، لیکن یہ دعوت عام ہے کہ لوگ آئیں اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں. اور خاص طور پہ برادران وطن اس لیے بھی آئیں کہ اگر ان کے اندر کسی طرح کی کوئی غلط فہمی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے، اگر کوئی غلط فہمی ان کے اندر ہے تو اس طرح کی کانفرنسوں میں وہ ضرور شریک ہوں اور آ کر کے اپنی غلط فہمیوں کو دور کر لیں. بلکہ جو اگر برادران وطن غیر مسلم حضرات بھی اگر اس کانفرنس میں آتے ہیں تو آپ وہ اس سے مستفید ہوں گے اور ان کی بہت ساری غلط فہمیاں دور ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی پہچانیں گے. حضرت دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے رسول اللہ رحمت کانفرنس جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے، محبت کرنے والے کافی تعداد میں لوگ ہیں. جس طرح سے اگر یہ میڈیم سے بات جائے گی تو جس طرح سے مہاجتی صدن کی کیپیسٹی 1000 ہے، لوگ یہاں تقریباً اگر 2 4 5 10 ہزار لوگ آنا چاہیں گے تو پھر کیسے اس کو آپ یہ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ نہیں ہوتا کہ کھلی جگہ میں آپ کرتے ہیں ایک جہاں 10,000 کی کیپیسٹی ہو؟ یہ بات پہلے بھی آئی تھی، لیکن ہم لوگوں نے اس سلسلے کو جو شروع کیا ہے یہ سلسلہ ریگولر رہے گا. جیسے 2022 میں بھی پہلی رسول رحمت کانفرنس ہوئی تھی، اس سال ہو رہی ہے دوسری رسول رحمت کانفرنس. تو اب جب یہ سلسلہ جاری ہوا ہے تو ایک موقع ایسا بھی آئے گا
کہ ہم باہر نکل کر کے اس کانفرنس کو کریں گے. پہلے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان اس کے تعلق سے بیداری آئے. مسلمان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور ایمانی محبت رکھتے ہیں، ان کا تو ایمان بغیر محبت کے مکمل ہی نہیں ہوگا. لیکن کمی کہاں ہے، وہی اصل مسلمانوں کو بتانا ہے کہ ہم عقیدت اور محبت تو رکھتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نہیں جانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نہیں پڑھتے ہیں، اس سیرت کا تقاضا کیا ہے اس کو ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنایا ہے، وہ عملی طور پر نمونہ بنایا ہے کہ اپنے ایمان میں، عقیدے میں، عمل میں، اخلاق میں، کردار میں، کیریکٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بنائے. تو سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے اس وقت کہ مسلمانوں میں بیداری لائے جائے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کر کے معاشرہ اور سماج کے لیے نمونہ بنے، اور تمام لوگوں کو اس کے اندر خواتین کے لیے جس طرح سے ایک الگ سیپریٹ رکھا گیا ہے، وہ کیا اوپر کے اس میں ہوگا؟ جی، اوپر کی طرف مہاجتی صدر ہال میں کیونکہ دو حصہ ہے. گراؤنڈ فلور نیچے کا جو حصہ ہے وہ پورا مردوں کے لیے ہے جنس، اور اوپر کا جو حصہ 300-250 کی کیپیسٹی کا ہے وہ ٹوٹل عورتوں کے لیے ہے، وہ فرسٹ فلور پہ ہے. ہاں سر، ایک سوال ہے کہ اکثر جو تاریخ داں، جو غیر مسلم تاریخ داں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک مذہبی رہنما کے طور پر پیش کیے ہیں، حالانکہ وہ معاشی رہنما بھی تھے، وہ ایک سماجی رہنما بھی تھے، اور زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنمائی کی، جب وہ جدال بھی کی، جب جنگ کو انتظام پائے تو جنگ بھی کی. لیکن اکثر تاریخ داں ان کو صرف ایک مذہبی رہنما کے طور پر پیش کیے. کیا یہ نہیں ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کوشش کو سامنے رکھا جاتا؟ بالکل. اصل جن لوگوں نے تاریخیں پڑھی ہیں تو پڑھنے والوں کے مقصد کے اعتبار سے اس کی ایک اپنی رائے ہوتی ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے مذہبی حیثیت سے ہی صرف پڑھا ہے تو وہ اسی دائرے میں محدود رہیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ تمام مسائل کو محیط ہے. صرف مذہبی رہنما تو نمبر 1 پہ ہیں، اور مذہب کیا ہمیں معاشیات نہیں سکھاتا، مذہب ہمیں کیا سماجی اصول اور ضابطے نہیں دیتا. مذہب ہی نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے لے کر کے جو مدینہ کی زندگی گزاری ہے، تو مدینہ کی زندگی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ نے معاشی اصلاحات کی ہیں، آپ نے سماجی اصلاحات کی ہیں، آپ نے معاشرتی اصلاحات کی ہیں، آپ نے اقتصادی اصول اور ضوابط بنائے ہیں، لوگوں کو آپ نے تجارتوں کے اوپر ابھارا ہے، لوگوں کو آپ نے ایمانداری کے ساتھ نوکری کرنے کے لیے کہا ہے. پھر یہ کہ بین مذاہب مذہبی رواداری کا پہلا دستاویز جو دنیا نے دیکھا ہے وہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی دیکھا ہے. آپ جب مدینے میں آئے تو مشرکین کا طبقہ تو موجود تھا، یہودیوں کا طبقہ موجود تھا، نصرانیوں کا طبقہ موجود تھا. ان تمام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ معاہدہ کیا تھا. ان تمام لوگوں کے ساتھ آپ نے عہد و پیمان کروایا تھا، جس کو میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کانفرنس میں اس کے تعلق سے ساری باتیں آئیں گی، اس لیے کہ کانفرنس میں جو ہے یہ بھی موضوع رکھا گیا کہ تجارت تو یہ معیشت ہے، اسی طرح سماجی ہم آہنگی ہونی چاہیے، مذہبی رواداری ہونی چاہیے. ان تمام چیزوں کے اوپر کانفرنس میں باتیں آئیں گی. اور بہت سارے لوگوں نے، غیر مسلموں نے، مورخ میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے پڑھا ہے، تو اسی لیے وہ مجبور ہوئے کہ دنیا انسانیت کی تاریخ میں نمبر 1 پوزیشن ان کو دیں. جی آپ اپنا پورا تعارف بتا دیں حضرت. جو آپ نے بتایا کہ غیر مسلم لوگوں کو بھی آپ دعوت دیں، اور ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں، جو رہنما ہیں، ان کو ابھی تک فرسٹ اور سیکنڈ میں انہیں نہیں بلائیں گے. کیا ہم یہ امید کریں کہ آپ لوگ اگر اگلے سال تھرڈ آپ لوگ جب کانفرنس کریں گے، کیا انہیں آپ ان کو مدعو کریں گے یا ان کو جوڑنے کی کوشش کریں گے؟ انشاءاللہ ہم لوگ ضرور تیسری کانفرنس میں کوشش کریں گے کہ تمام لوگ آئیں. پہلے ہم مسلمان بیدار ہو جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ہم لوگ اختیار کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ہی ساتھ ہم پھر دوسرے مذاہب کے رہنماؤں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے اندر دعوت دیں گے، اور مل جل کر کے پھر کانفرنس انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی. میں ذکی احمد مدنی کولکتہ الہدیٰ ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی ذمہ داری سنبھالتا ہوں ایز اے سیکریٹری، اور صوبائی جمعیت اہل حدیث مغربی بنگال کا میں ناظم ہوں، اور جامعۃ الہدیٰ الاسلامیہ کی ادارت میرے ذمہ ہے. الہدیٰ انٹرنیشنل اسکول کی ڈائریکٹری ہم کرتے ہیں. اور جو آج ہمارے سامنے ہیں مولانا عالمگیر تابش تیمی صاحب،
یہ جامعۃ الہدیٰ الاسلامیہ کے موقر استاد اور مدیر التعلیم ہے، ڈائریکٹر آف ایجوکیشن ہے۔ ہمارے ساتھ شاکر مدنی صاحب ہیں، یہ اچھا لکھتے ہیں اور جامعۃ الہدیٰ الاسلامیہ کے استاد ہیں۔ ہمارے ساتھ آفتاب احمد صاحب ہیں جو الہدیٰ ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے ممبر بھی ہیں، لال مسجد اہل حدیث کے ممبر ہیں، کانفرنس کے روح رواں ہیں۔ ہمارے بائیں طرف مولانا اعزاز الرحمان مدنی صاحب ہیں، جامعۃ الہدیٰ الاسلامیہ کے پرنسپل ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہماری نیابت بھی کرتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ یہ مولانا خوشحال مدنی صاحب ہیں، یہ مجلہ الہادی نکلتا ہے، ان کے معاون مدیر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جامعۃ الہدیٰ الاسلامیہ کے ایک موقر استاد بھی ہیں۔ میں اس موقع سے اس پریس کانفرنس میں ایک خاص بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس بار ہم نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گوشوں پر بہترین مقالات کا مجموعہ تیار کیا ہے۔ مجلہ الہادی کا خصوصی شمارہ کتاب کی شکل میں سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نمبر انشاءاللہ تعالی وہ زیور طباعت سے آراستہ پیراستہ ہو کر کے تمام سامعین اور حاضرین کے لیے مفت تقسیم کیا جائے گا، اور بہت مختلف گوشے پر، ہر ایک گوشے پر تقریباً جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف گوشوں کا احاطہ کر لیا گیا ہے، اور وہ کتاب جب ہر گھر میں ہوگی تو انشاءاللہ تعالی لوگوں کے اندر بیداری کا سیرت کے رسول کے تعلق سے ایک ذریعہ ضرور بنے گا انشاءاللہ۔ تو اس بات کو آپ لوگ ضرور بتائیے کہ کتاب بھی فری میں تقسیم ہونی ہے سیرت رسول کے پر، اور لوگ اس سے انشاءاللہ مستفید ہوں۔ حضرت 17 دسمبر سنڈے کے دن، اتوار کا دن ہے، کتنے بجے سے یہ شروع؟ یہ مغرب کے بعد سے 5:30 بجے سے انشاءاللہ تعالی شروع ہوگا اور 9 بجے سے 9:30 بجے تک یہ پروگرام چلے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔